बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम भाइयों, इस्लामी तारीख से मुताल्लिक़ हमारा दर्स जो पिछले हफ्ते जंग सिफ़ीन की तमहीद से मुताल्लिक़ था, बल्कि पिछले हफ्ते से पहले वाले हफ्ते में, क्योंकि पिछले हफ्ते दर्स नहीं हुआ था, आपने वो बातें इससे पहले समाअत फरमाई हैं कि जंग सिफ़ीन जो कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खलीफा राशिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों की फौज के दरमियान ये जो जंग हुई थी, जिसे जंग सिफ़ीन कहा जाता है, उसकी तमहीद हमने आपके सामने पेश कर दी थी और सिलसिले में ये बताया था कि जो हदीसों में आता है उससे ये बात समझ में आती है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात ये हक से सबसे ज़्यादा करीब जमात थी, जो हक पर थी और हक के सबसे ज़्यादा करीब थी। और दो जमातें हक पर थी जिसका जिक्र जो है हदीस में है, और इन दो जमातों में हक के ज़्यादा करीब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात थी, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात ने ही खवारिज के साथ जंग की थी। और खवारिज का जो सरदार था उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान था कि इसको जो है दुनिया से रुखसत करेंगे, इसको कत्ल करेगी वो जमात जो हक के ज़्यादा करीब होगी। तो दो जमातें मोमिनीन की दोनों हक पर थी, एक तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात, और ये दोनों जमातों में हक के ज़्यादा करीब थी। और दूसरी जो जमात हक पर थी वो थी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात। और यही सही बात है। जो लोग जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात को बागी जमात कहते हैं, वो सही नहीं है। उन्होंने बागी जमात का जो लेबल लगा दिया उस जमात पर, उसको हम सही नहीं मानते। वो बात भी मैंने आपके सामने जो है पेश की थी कि जो हदीस में आया हुआ है उस जमात को लेकर के कि जो है तख्तुलहु अल-फ़िअतुल बाग़िय्यतु अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, और जिसके बारे में ये बात जो है कही जाती है। आम तरीके से मुस्लिम मुअर्रिखीन ने भी ये बात लिखी है, और तारीख़ तबरी, तारीख़ इब्न कसीर वगैरह में भी ये बातें लिखी गई हैं कि अमीर मुआविया की जमात ने इनको कत्ल किया था, इसीलिए वो जमात बागी जमात है। ये जो है जिक्र किया गया है और इस तरह की किताबों में लिखा हुआ है, तो आपको उससे सुन करके हो सकता है कि कभी कोई आपके सामने ऐसी बात पेश करे। और बहुत सारे हमारे जो उलमा हैं और हमारे जो इमाम हैं, जो बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी शख्सियात हैं हमारी इस्लामी तारीख की, जिनके बारे में हमने आपसे कहा था कि हम उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं हैं, उन्होंने ये तक लिखा है कि ये जो है बागी जमात मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात थी, लेकिन हम इसको तस्लीम नहीं करते, बल्कि सही हम इसको मानते हैं कि चूंकि हदीस की रोशनी में तीन जमातों का जिक्र है, तो तीन जमातों में दो जमातें हक पर, जिनमें से हक के ज्यादा करीब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात, तो दूसरी जमात हक पर कौन थी? तो इसको जो है इन लोगों ने क्या लिखा है कि ये वो जमात थी जो इस जंग में शरीक नहीं हुए। वो भी जो है हक पर थी जो शरीक नहीं हुए, जिन्होंने अपने आप को इससे बचा लिया और इस तरह की जंगों में वो शरीक ही नहीं हुए, उसको बयान किया कि वो भी एक जमात थी। और तीन जमातों में से हक के ज्यादा करीब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात, और दूसरी जमात जो हक पर थी जो शरीक नहीं हुए, और बाकी जमात अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात। हालांकि उसमें भी बड़े बड़े सहाबा थे, वो पहले जो है बात हमने आपके सामने जिक्र की है,
خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے اور ان کی جماعت میں بڑے صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی، اور اتنی آسانی سے باغی جماعت کہہ دینا بہرحال ذرا سوچنا چاہیے۔ تو صحیح بات جو مجھے لگی اب تک پڑھنے کے بعد، پورا جو ہے دراسہ کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ تین جماعتیں، ان کی ترتیب کیسے ہے کہ حق کے زیادہ قریب جماعت وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور دوسری جماعت جو حق پر تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، اور یہ دونوں جماعتیں، ان میں سے کوئی بھی باغی جماعت نہیں تھی، بس کچھ غلط فہمی تھی اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہہ لیجیے، اور کچھ مطالبے تھے جس کو لے کر کے یہ جماعت کھڑی ہوئی تھی، اور آپس میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کی گئی جن غلط فہمیوں کے نتیجے میں یہ جنگ اور جنگ کا یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا تھا۔ ورنہ حق پر وہ بھی تھے، وہ بھی مومنین کی جماعت تھی، اس میں بھی صحابہ تھے، بڑے بڑے تابعین تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں بھی۔ اور باغی جماعت جو تھی، تیسری جماعت، وہ جماعت تھی بلوائیوں کی، جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا اور امت کو ایک ایسے فتنے میں ڈال دیا تھا کہ جس فتنے کا اثر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پورے دور میں، پورے پیریڈ میں اس کا اثر رہا ہے۔ یہ بلوائیوں کی جماعت تھی تیسری، جو باغی جماعت تھی، اور انہوں نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اور یہی لوگ ان کو جو ہے قتل کر کے لے جا کر کے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف لے جا کر کے ڈال دیا تھا۔ ہمارے جو ہے ان مورخین نے، جس میں ہم نے آپ سے کہا کہ ابن کثیر اور ابن جریر طبری جیسے بڑے بڑے مورخین بھی شامل ہیں، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی کہ عمار بن یاسر کو قتل کر دیا گیا ہے اور اسی جنگ میں، جنگ صفین میں، وہ شہید ہوئے ہیں، اور کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ کہا ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اس وقت یہ جو ہے چیزیں جو ہے لوگوں میں آئیں، ان صحابہ کے اندر بھی آئیں جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے ساتھ، کیونکہ مشہور تو یہی کر دیا گیا تھا نا اس موقع پر کہ یہ شام کی فوج نے ہی انہیں قتل کیا ہے، اور باقاعدہ نام جس کا ذکر کیا گیا ہے قتل کرنے کے تعلق سے، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ صحابی تھے۔ ذرا یہ سب چیزیں نوٹ کرنے کی، ان کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے قتل کیا، ان کا بھی شمار کس میں سے ہے؟ صحابہ میں سے۔ لیکن میرے بھائیوں، تاریخ کی یہ وہ غلطی ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سامنے یہ پیش کی گئی بات کہ جو ہے انہیں جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو جنگ صفینی کی بات، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کی یہ بات نقل کی ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ کی ان کتابوں میں جو ابن کثیر تاریخ جو ان کی ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ، انہوں نے بھی نقل کیا، اور اس کے بعد جو ہے لمبی بحث کی، جو ہے ایسا کہنا امیر معاویہ کا غلط تھا، یعنی بہت ساری تنقید جو ہے ان کے اوپر لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد تو کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے
کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انما قتلہ من اخرجہ، کہ جس نے ان کو نکالا انہوں نے قتل کیا، جو انہیں جنگ میں لے کر کے آئے تھے نا انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی ایک طرح سے کیا ہوا، اس کا مطلب جو سمجھا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے جو ہے مورخین نے، ابن جوزی طبری وغیرہ نے کیا سمجھا، یہ کہ گویا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج پر، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ باقی جماعتوں ہے، کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ ان کو لے کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد بڑے غصے میں نظر آتے ہیں یہ مورخین اور کہتے ہیں کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس طرح سے مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کو لے کر کے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو ان کے قتل کے ذمہ دار سب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ان سب کی جو ہے شہادت، ان کی موت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے اس کے ذمہ دار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کہا جائے گا۔ بڑے غصے میں یہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان مورخین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو جو کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، اس سینٹنس میں، اور جن کے کہنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہا جا سکتا، یہ اگر مقصد ہوتا ان کا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے تھے اس لیے ان کے قتل کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں، ہم نہیں ہوتے، یہ اگر مقصد تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کیا صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، اور خاص طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ نہیں آپ کا یہ کہنا جو ہے غلط ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، ورنہ تو پھر سارے شہداء کے قتل کے ذمہ دار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائیں گے کہ آپ ان کو لے کر کے غزوے میں گئے تھے۔ لیکن کسی نے یہ بات نہیں کہی، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ وہ صحابہ بھی اس بات کو سمجھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل ہماری فوج نے نہیں کیا ہے، بلکہ وہ جس فوج کے ساتھ تھے وہی لوگ، اور ہم نے بار بار یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ جو بلوائی تھے، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صف میں شامل تھے وہ لوگ، یہ تو یہ حقیقت، یہ سب کوئی مانتا ہے، سارے مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات جانتے تھے، ان کو بھی پتا ہے یہ کہ یہ لوگ تھے، اور یہ جاننے ہی کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ فوری طور پر ان کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے جرم میں قصاص کے طور پر ان کے قتل کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کی مجبوری تھی اس وقت، کیونکہ ان کے پیٹھ پیچھے یعنی جو ہے ان کے ساتھ جو بیک ہے، ان بلوائیوں کے ساتھ جو ان کے قبیلوں کی طاقت تھی وہ بڑی طاقت تھی، اور وہ پورے قبیلے جو ہے جو مقابلے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے چاہتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے جو ہے لوگ پہلے آ جائیں، اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جو ہے ان کی خبر لی جا سکتی ہے، اس کے پہلے ہم ان کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں، یعنی یہ بلوائی لوگ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں شامل ہوئے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے،
کہ ان کی گردن جو ہے نپ سکتی ہے اگر سارے کے سارے مسلمان اکٹھا ہو گئے، اور انہی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور صلح و آشتی کا پیغام اور جو ہے آپس میں صلح کرانے کی کوئی بات کامیاب نہ ہو سکے، یہ ہمیشہ کوشش بھی کرتے رہے۔ انہی لوگوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کو جوش دلانے کے لیے قتل کر کے ان کو معاویہ کی صفوں میں ڈال دیا تھا، اور انداز کچھ ایسا تھا ڈالنے کا کہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ قتل کیے جا چکے ہیں۔ اور اس طرح سے اب یقین سا ہو جائے گا نا کہ یہ جماعت جو ہے امیر معاویہ کی یہی باغی جماعت ہے۔ علی رضی اللہ جائے گا، آپ کے ساتھ جو فوج ہے ان کو یقین ہو جائے گا، یہ یقین دلا دیں گے تو اور جو ہے یہ لوگ جرات کے ساتھ پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ پھر جو ہے دل میں یہ بات رہے گی کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ باغی ہیں، اور باغیوں کا سر قلم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ان کے اوپر حملہ کریں گے اور اس طرح سے ان کا صفایا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے ان کے جو ہے صفوں میں ڈال دیا تھا، امیر معاویہ کی صف میں جو ہے ڈال دیا تھا۔ یہ ہے اس کی حقیقت جو ہے میرے بھائی، اور یہ کہنا چاہ رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ، ورنہ اگر وہ بات ہوتی جیسا جو ہے امام ابن کثیر اور دوسرے لوگوں نے سمجھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ سخت ان کا لہجہ ہے اس پورے مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، تو وہ بات اگر ہوتی تو ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ اس کے بعد چھوڑ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں نہیں آئے، ایسا ہوا نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ وہ انہی کے ساتھ رہے جن کو یہ حدیث معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت ہی جو ہے قتل کرے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے یا ہماری فوج نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ان کی طرف سے ایک سازش ہے، بلوائیوں کی طرف سے ایک سازش ہے، اور اس سازش کے تحت ان کی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے ان کو جو ہے قتل کر کے ادھر جو ہے ان کی صفوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ بات تھی میرے بھائیوں جو تاریخی طور پر جو ہے بڑی جو ہے گہرائی سے بات سمجھنے کی اور جو ہے اس کو جاننے کی جو ہے ضرورت ہے۔ یہ بھی بات آپ کو پیش کر دوں کہ جیسے شیعوں کا ایک فرقہ ہے اور شیعوں کا بڑا اثر رہا ہے اسلامی تاریخ جو مرتب کی گئی ہے، اسلامک ہسٹری، اس تاریخ میں شیعی روایات کا بڑا دخل رہا ہے۔ ابو مخنف ایک راوی ہے، خالص شیعی رافضی راوی، اور اس کی سند سے امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں نہ جانے کتنی روایتیں نقل کی، حالانکہ وہ خالص شیعی جو ہے شخص تھا یہ، اور اس طرح کی روایتیں اس کے جو ہے سند سے بڑی کثرت سے آتی ہے، اور چونکہ تاریخ طبری میں ہے، مشہور تاریخ ہے، تو بعد کے مورخین نے بھی اسے نقل کر دیا۔ ابھی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ابن کثیر اور ابن اسیر رحمت اللہ علیہما جو مشہور مورخین ہیں، اور امام ابن جریر طبری کی طرح سے انہوں نے اپنی تاریخ میں ہر بات کو، ہر روایت کو پیش کرنے کی بات نہیں رکھی ہے، وہ منہج اور میتھڈ نہیں رکھا ہے۔ ابن جریر طبری کا تو یہ میتھڈ تھا کہ جو بات بھی ہے تاریخ میں سب لکھ دو۔ انہوں نے کبھی روایتوں کی تحقیق نہیں کی کہ اس جو ہے سند کے اندر کون سا راوی ہے اور کس شیعی جو ہے راوی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اس کی انہوں نے تحقیق نہیں کی اور الگ الگ نہیں کیا، چھانٹا نہیں روایتوں کو، کیونکہ ان کا میتھڈ یہ تھا کہ جو بھی کچھ تاریخ میں کہا گیا ہے سب کو اکٹھا کر دیا جائے۔ بعد کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس میں سے جو ہے سند کے لحاظ سے چھانٹ لیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم نے آپ سے کہا کہ امام ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا، امام ابن اسیر نے بھی اپنی تاریخ میں اس کو ذکر کیا۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شیعی مورخین کا اور شیعی روات کا
اسلامی تاریخ میں بڑا گہرا اثر رہا ہے. ہماری تاریخ ان کی وجہ سے بڑی متاثر رہی ہے. ان کے مقابلے میں شیعوں کے مقابلے میں بھی ایک گروپ تھا، ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا جن کو نواسب کہا جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے گا. عقیدے میں جہاں شیعہ ہوتے ہیں نا، تو شیعوں کے مقابلے میں ان کا ایک اپوزٹ جو ہے گروپ تھا، ان کو نواسب کہا جاتا تھا. تو شیعوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے جو ہے گالی اور جو ہے زبان درازی جو ہے ان کے اوپر کرتے تھے، اور بھی وہ صحابہ جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان سارے صحابہ کو بہت ہی غلط الفاظ سے انہوں نے یاد کیا ہے. یہ شیعوں کا معاملہ تھا جو گالی گلوچ صحابہ کو دیتے تھے، اور خاص طریقے سے امیر معاویہ اور جو ہے ان کے ساتھ جو بھی صحابہ تھے ان کو. اور پورے جو ہے اس میں تاریخ کے اندر یہ سب باتیں بھی اس معاملے کو لے کر کے لکھی ہوئی ہے کہ امیر معاویہ اور ان کے باپ کو لے کر کے ابو سفیان، وہ بھی صحابی تھے، پہلے جو ہے مشرکین کے سردار تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کیے تو بڑا اونچا مقام تھا ان کا. اور ان کی بیٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، اور رشتے کے لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر ہوتے تھے، جس کو آپ سالہ کہتے ہیں. رشتے کے لحاظ سے جو ہے بیوی کے بھائی تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سسر تھے. لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان سب کو بھی ان سب پر بڑا لعن طعن کیا گیا ہے. جو شیعی تاریخ کا اثر ہے میرے بھائیوں ہماری اسلامی تاریخی کتابوں کے اوپر. تو ایک طرف شیعوں کا معاملہ تھا، ایک دوسری طرف کیا ہے، نواسب ایک جماعت تھی. نواسب کا کام اس کے بالکل الٹے تھا. یعنی جیسے شیعہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گالی گلوچ کی زبان استعمال کرتے تھے، نواسب کا کام یہ تھا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف ان کی یہ غلط زبان استعمال کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ وہ ناحق تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تو ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو نواسب کہا جاتا ہے. جو شام والوں کی محبت میں اتنا غلو کر گئے، امیر معاویہ اور ان کی جماعت کے تعلق سے اتنا غلو کر گئے کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو ہی باغی جماعت قرار دیا نواسب نے. کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ انما قتلہ من اخرجہ، جو ان کو نکال کر کے لائے تھے نا وہی ان کے قاتل ہیں. تو گویا کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو قاتل قرار دیا، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ باغی جماعت ان کو قتل کرے گی، اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باغی جماعت ہے، یہ نواسب کہتے ہیں. انہوں نے بھی غلط سمجھا اس کو. اور حق میرے بھائیوں ان دونوں کے بیچ میں ہے. شیعہ یہ جماعت یہ گروہ بھی حق سے دور ہے اور گمراہ جو ہے فرقہ ہے. ایسے ہی نواسب یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. اور حق ان دونوں کے بیچ میں ہے. ان دونوں کے بیچ میں حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت بھی باقی جماعت نہیں تھی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت بھی باقی جماعت نہیں تھی. اور یہی دونوں جماعتیں ہیں، دونوں حق پر تھی، اور ان دونوں میں بھی حق کے زیادہ قریب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت تھی، جو حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ
खवारिज के सरदार को जिस फौज ने कत्ल किया था, जिस जमात ने कत्ल किया था, और जिस जमात ने खवारिज की जमात से मुकाबला किया था, जंग की जो है लड़ी थी, वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज थी। और जब जो है उन्होंने जंग के बाद, ये जंग इसके बारे में जिक्र आएगा, क्योंकि खवारिज का बयान अब जंग सिफीन के बाद आएगा, तो उस वक्त ये बात आएगी कि जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा खवारिज के उस सरदार को, जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी कि इसको मुसलमानों में जो हक के ज्यादा करीब जमात होगी वही कत्ल करेगी, उसको देखने के बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रब का शुक्र अदा किया, तारीफ की कि अब जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा यकीन और क्या हो सकता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई जो है इस सिलसिले में सही साबित हुई कि उनकी जमात हक के ज्यादा करीब चल। तो हम जो है, हमारा जो अकीदा है वो यही है कि दोनों जमातें अपनी जगह पर हक पर थी। कुछ गलत फहमियां हुई, मुतालबा था जिसके बारे में हमने बार बार आपके सामने जिक्र किया इस दर्स में, कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन जो थे, उनको शहीद करने वाले, उन्हीं के ताल्लुक से मुतालबा था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि जब तक ये लोग इनसे बदला नहीं लिया जाएगा, हम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नहीं आएंगे। उनका मुतालबा था कि पहले आप उनको क़िसास में कत्ल कीजिए। जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मसलहत के खिलाफ समझ रहे थे, और इसी वजह से वो उसे डिले कर रहे थे और चाह रहे थे कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें जो है उनके साथ आ जाएं और पूरी फौज शाम की आ जाए, जो बड़ी जो है अच्छी फौज कहलाती थी, बड़ी वफादार फौज कहलाती थी। वो फौज पूरी सामने आ जाए, साथ में आ जाए, तो फिर इनसे जो है उसका क़िसास लेना आसान हो जाएगा। तो ये तमहीद थी मेरे भाइयों, जो है जो पिछले हफ्ते से पहले हमने जिक्र की थी। थोड़ी सी जो बातें रह गई थी आज भी जिक्र किया। अब उसके बाद जंग सिफीन कैसे होती है, ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इल्म होता है, ये खबर पहुंचती है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौज लेकर के शाम से चलते हैं। अब यहाँ पर भी तारीख की जो रिवायतें हैं वो पेश कर, कि तारीख की रिवायतों में तो इतना जिक्र है, इतना जो है उसमें तजाद है, यानी एक दूसरे के खिलाफ जो है रिवायतें, कि बाज़ रिवायतों में तो 1.5 लाख के फौज का, यानी कहीं उससे भी ज्यादा का। जो सबसे ज्यादा करीब रिवायत उसमें कही जा सकती है वो 50-60 हजार के करीब जो है फौज, 60 हजार के करीब फौज, इतनी बड़ी तादाद लेकर के अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम से चले, क्योंकि शाम उनका इलाका था और वो वहाँ के गवर्नर थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी गवर्नर थे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी गवर्नर थे। और जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको गवर्नरी से हटा करके दूसरे को गवर्नर बनाना चाहा, तो उनके जो है भेजे गए गवर्नर को बैरंग वहां से वापस कर दिया गया था, उनको शाम में दाखिल होने नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से वहां पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और वहां से वो फौज लेकर के तकरीबन 60 हजार की फौज वो लेकर के चले। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस जो है कदम के बारे में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, तो ये भी उस वक्त जो है, चूंकि हालात इससे पहले जंग जमल के हो चुके थे, तो मदीने से ये जा चुके थे, और बसरा में जो है मुकाबला हुआ था तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो फौज थी, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज, उनके दरमियान जो मुकाबला हुआ, जिसको जंग जमल कहा जाता है, जिसका जिक्र पहले आपके सामने आ चुका,
وہ سب چیزیں ہو چکی تھی، وہ پورا معاملہ جو ہے ختم ہو چکا تھا۔ اب معاملہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہ گیا تھا، اور وہ جو اسلامی حکومت اس وقت خلافت راشدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، اور ابھی تک ان کی خلافت کو لے کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلیفہ کی شکل میں پیش نہیں کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ دو دو خلیفہ تھے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، اور ان سے قصاص لینے کا مطالبہ تھا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور شام کے سبھی لوگوں نے یہ عہد کیا تھا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں قصاص کے اس مطالبے میں، اور اسی قصاص کا مطالبہ لے کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے فوج لے کر کے نکلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو یہ بھی جو ہے فوج لے کر کے چلے، اور صفین ایک جگہ کا نام ہے، اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے اسلامک ہسٹری میں۔ تو صفین، جنگ صفین کیوں کہا جاتا ہے کہ صفین اصل میں ایک جگہ کا نام ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی فوج لے کر کے وہی صفین تک پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو یہ بھی وہاں تک پہنچے، اور جب وہاں پہنچے یہ صفین کی اس جگہ میں فوج لے کر کے، ان کی فوج کے بارے میں بھی کافی روایتیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں، کہیں 1.5-2 لاکھ، یعنی بہت بڑی تعداد جو ہے، لیکن زیادہ جو روایت جو کہ قریب روایت کہہ سکتے ہیں اسے، کہ تقریباً 50,000 کی فوج لے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ جو وہاں پانی کی جو جگہ تھی اس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو سب سے پہلا معاملہ پانی کا ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، اب ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، قبضہ ان کا ہے تو یہ کریں گے کیا؟ تو یہ چونکہ مطالبہ یہ ہے، یہ اصل میں جنگ کی خواہش بھی نہیں تھی، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں تھے۔ جیسے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا نا، اس طرح کا یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا میرے بھائی۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے، ان کے لوگوں نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم تو پیاسے رہ جائیں گے، ہمارے پاس تو پانی کہاں سے آئے گا، وہ تو قبضہ اس کے اوپر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ہے، شام کی فوج کا ہے۔ تو اس کے لیے بات کی گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے پانی کا وہ علاقہ چھوڑ دیا، جس سے یہ لوگ بھی پانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اصل مین بات ہے کہ وہ ان کو اپنا دشمن کوئی نہیں سمجھتے تھے، کہ جیسے جو ہے کفار مشرکین سے جنگیں ہوتی ہیں تو کیا ہوا، جو اچھا ہی ہے نا کہ ان کو پانی نہ ملے، ہم جلدی سے ان سے مقابلہ جیت جائیں گے، ویسا کچھ نہیں تھا یہ، اور کوئی جنگ کرنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے وہ مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی خواہش ہوتی کہ جو ہے خلیفہ وہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کر رہے ہیں، اپنا قبضہ چاہتے ہیں، تو جب شام کی جو ہے رومن امپائر کی طرف سے ان کو جو آفر ملی اسے قبول کرتے، یا یہ کہ جو ہے اس آپس کی لڑائی کو دیکھ کر کے، تو جو علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، رومن امپائر نے چاہا کہ ہم پھر سے ہم ان علاقوں پر قبضہ کر لیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سخت تنبیہ کی تھی، اس کو وارننگ دی تھی، اور کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کچھ سوچا تو یاد رکھو کہ ہم سب کچھ بھول بھال کر کے
अली की फौज में शामिल होकर के आकर के तुम्हारा मुकाबला करेंगे। इसलिए ये हमारा जो अंदरूनी मामला है, हमारा जो इंटरनल मामला है, ये इससे तुम कोई फायदा उठाने की कोशिश मत करो। तो एक जो है बहरहाल कहते हैं जैसे कि एक अंदरूनी मामला था, इंटरनल जो है एक मामला था ये, जिसको ये लोग आपस में हल करना चाहते थे। जंग करने की ख्वाहिश किसी की नहीं थी और इसमें से कोई भी एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझता था। सब यही समझते थे कि हम मुसलमान भाई हैं। लेकिन जो गलतफहमियां थी, जो बाज इज्तिहादी गलतियां थी, उसके नतीजे में उनमें से हर एक यही समझता रहा कि हम हक पर हैं और हमारा मुतालबा सही है, और उस मुतालबे को लेकर के हमें डटे रहना है, और सामने वाले से मुकाबले की नौबत आए तो हमें मुकाबला भी करना है। बहरहाल अब ये दोनों फौजें जो है वहां सिफीन के मैदान में हैं। उसके बाद क्या होता है, किस तरह से लड़ाई जो है यहाँ पे होती है। शुरू शुरू में बस जो है पूरी जो है फौज एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में शरीक नहीं होती थी। बस जो है कुछ थोड़ी बहुत झड़पें जो है होती थी आपस में, कुछ इस तरह से कई दिनों तक मामला चलता रहा। कैसे क्या मामला हुआ ये पूरा इंशाअल्लाह इसके बाद वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते को इंशाअल्लाह आपके सामने जंग सिफीन की पूरी कैफियत आपके सामने पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।